आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की अहम खबरें। उत्तराखंड और गोवा में वाहिद मरहले के असेंबली इंतखाबात के लिए वोट डालने का सिलसिला जारी है। उत्तर प्रदेश के 55 असेंबली हलकों में दूसरे मरहले की पोलिंग भी शुरू हुई। इंतखाबी कमीशन ने कोविड-19 वबा के पेश नजर वसी इंतजाम किए हैं। सभी असेंबली हलकों में पोलिंग के औकात में 1 घंटे की तौसीह की गई है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जमहूरियत के त्यौहार को मुस्तहकम बनाने के लिए अवाम से रिकॉर्ड तादाद में वोट डालने के लिए कहा है। वजीर आजम और बीजेपी के दीगर रहनुमा आज उत्तर प्रदेश और पंजाब में इंतखाबी रैलियों से खिताब करेंगे। इसरो ने जमीन के मुशाहिदे के सैटेलाइट EOS-04 के साथ साथ दीगर 2 INS 2D और इंस्पायर सैटेलाइट 1 भी कामयाबी के साथ खला में भेजे। और कोविड-19 केसेस में कमी के पेश नजर बहुत सी रियासतों ने स्कूल आज दोबारा खोल दिए हैं। जैसा कि आप जानते हैं, कोरोना वायरस की नई किस्म ओमिक्रॉन अब भी तशवीश का बाइस है। आपसे अपील है कि चौकस रहें, दोनों टीके लगवाएं और 15 से 18 साल तक की उम्र के बच्चों और अफराद की भी टीका लगवाने में मदद करें। महफूज रहें और ये 3 आसान तरीके अपनाएं। चेहरे पर मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी बरकरार रखें और हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें। अब खबरें तफसील से। गोवा और उत्तराखंड असेंबली इंतखाबात के वाहिद मरहले और उत्तर प्रदेश में दूसरे मरहले की पोलिंग पुरअमन तौर पर शुरू हो गई है, जो शाम 6 बजे तक जारी रहेगी। इस मरहले के दौरान आजादाना और मुनसिफाना पोलिंग को यकीनी बनाने की गरज से तमाम जरूरी सहूलतें और सिक्योरिटी के इंतजाम कर लिए गए हैं। आलमी वबा के पेश नजर इंतखाबी कमीशन ने तमाम असेंबली हलकों में पोलिंग के औकात में 1 घंटे की तौसीह करने का फैसला किया है। उत्तर प्रदेश में इस मरहले के लिए कुल 2 करोड़ 2 लाख वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल करने के मजाज हैं। मुताल्लिका हलकों में कुल 23,404 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। तफसील हमारे नमनिगार से। 1 करोड़ 8 लाख मर्द और 94 लाख खवातीन वोटर आज दूसरे मरहले के 69 खातून उम्मीदवारों समेत कुल 586 उम्मीदवारों की सियासी किस्मत का फैसला कर रहे हैं। इस मरहले में 23,404 पोलिंग बूथ कायम किए गए हैं। वहीं 252 जदीद तर्ज के पोलिंग बूथ हैं और 127 पोलिंग बूथ ऐसे हैं जहां सारा अमला खवातीन पर मुश्तमिल होगा। इस मरहले में जिन अहम उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होना है, उनमें सरकर्दा समाजवादी पार्टी लीडर आजम खान, रियासती हुकूमत के साबिक वजीर धर्मपाल सिंह, धर्म सिंह सैनी, मौजूदा वजीर सुरेश खन्ना, बलदेव औलख, गुलाब देवी और बरेली की साबिक मेयर सुप्रिया एरन शामिल हैं। इस मरहले में 9 जिलों सहारनपुर, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, शाहजहांपुर, बदायूं और संभल में वोट डाले जा रहे हैं। आज जिन 55 सीटों पर वोटिंग हो रही है, पिछले असेंबली इंतखाबात में उनमें से 38 पर बीजेपी को जीत मिली थी, समाजवादी पार्टी को 15 और कांग्रेस को 2 सीटें हासिल हुई थी। खबरनामे के लिए लखनऊ से सुशील चंद्र तिवारी। 40 रुकनी गोवा असेंबली के लिए 26 खवातीन समेत 301 उम्मीदवार मैदान में हैं। गोवा में 11,60,000 से ज्यादा वोटर्स हैं, जिनकी सहूलत के लिए पूरी रियासत में 1,722 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। तफसील हमारे नमनिगार से। कोविड-19 आलमी वबा के पेश नजर गोवा असेंबली इंतखाबात के दौरान खुसूसी इंतजाम किए गए हैं। भीड़ भाड़ से बचने की गरज से इस मरतबा मजीद 80 पोलिंग बूथ कायम किए गए हैं। खवातीन वोटरों की सहूलत के लिए 100 से ज्यादा पोलिंग स्टेशनों का कामकाज मुकम्मल तौर पर खवातीन अमले के सुपुर्द किया गया है, जबकि माजूर अफराद भी बाज पोलिंग स्टेशनों का कामकाज संभालेंगे। बीजेपी पहली मरतबा सभी 40 असेंबली सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि कांग्रेस और गोवा फॉरवर्ड ब्लॉक ने भी सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं। उनके अलावा टीएमसी, महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी MGP, आम आदमी पार्टी NCP और शिवसेना ने भी अपने अपने उम्मीदवारों को इंतखाबी मैदान में उतारा है। खबरनामे के लिए पनाजी गोवा से के लाल की रिपोर्ट। उत्तराखंड में तमाम 70 असेंबली सीटों के लिए वाहिद मरहले की पोलिंग सुबह 8 बजे शुरू हो गई है। रियासत में कुल 632 उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में हैं, जबकि 81 लाख से ज्यादा वोटर्स रियासत भर में कायम 11,647 पोलिंग स्टेशनों पर अपना वोट डाल सकते हैं। वोटर्स खटीमा असेंबली सीट से चुनाव लड़ रहे वजीर आला पुष्कर सिंह धामी और नैनीताल जिले की लाल कुआं सीट से लड़ रहे साबिक वजीर आला हरीश सिंह रावत की सियासी
قسمت کا فیصلہ کریں گے۔ آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کو یقینی بنانے کی غرض سے تمام تیاریاں کر لی گئی ہیں۔ ہر پولنگ اسٹیشن پر الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں ای وی ایمز کے ساتھ ساتھ ووٹنگ کی تصدیق سے متعلق پرچی وی وی پیٹ کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ کووڈ-19 عالمی وبا اور ملک بھر میں اومیکرون کے کیسز میں جاری اضافے کے پیش نظر انتخابی کمیشن نے زیادہ سے زیادہ شرکت کے ساتھ کووڈ سے محفوظ انتخابات پر توجہ مرکوز کر رکھی ہے۔ کووڈ-19 کے ان مریضوں کو جو قرنطینہ میں ہیں، صحت حکام کی نگرانی میں اور کووڈ-19 سے بچاؤ سے متعلق ضابطوں پر سختی سے عمل درآمد کے دوران ان کے متعلقہ پولنگ اسٹیشنوں پر پولنگ کے آخری گھنٹے میں ووٹ ڈالنے کی اجازت دی گئی ہے۔ منی پور میں دوسرے مرحلے کے چناؤ کے لیے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال آج کی جائے گی۔ نامزدگی پرچے داخل کرنے کی آخری تاریخ تک ریاست کے 6 چناؤ اضلاع کے 22 اسمبلی حلقوں سے 96 نامزدگی پرچے داخل کیے گئے۔ اس مرحلے کے لیے کاغذات نامزدگی واپس لینے کی آخری تاریخ 16 فروری ہے، جبکہ 5 مارچ کو ووٹ ڈالے جائیں گے۔ دوسرے مرحلے کے لیے کاغذات نامزدگی داخل کرنے کی سب سے زیادہ تعداد تھوبل ضلع کے وانکھیم اسمبلی حلقے سے دیکھنے میں آئی ہے۔ اس اسمبلی حلقے میں نامزدگی کے 8 پرچے داخل کیے گئے، جبکہ ٹینگنوپال اسمبلی حلقے میں 7 نامزدگی پرچے داخل کیے گئے۔ ٹیمنگلونگ ضلع کے نونگبا اسمبلی حلقے میں صرف ایک امیدوار نے اپنا پرچہ نامزدگی داخل کیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ آج اتراکھنڈ، گوا اور اتر پردیش کے حصوں میں پولنگ ہو رہی ہے۔ ایک ٹویٹ میں جناب مودی نے سبھی مجاز ووٹروں سے اپیل کی ہے کہ وہ ریکارڈ تعداد میں ووٹ دیں اور جمہوریت کے تہوار کو مضبوط بنائیں۔ وزیر داخلہ امت شاہ نے بھی اتر پردیش، اتراکھنڈ اور گوا کے عوام سے بڑی تعداد میں ووٹ ڈالنے کی اپیل کی ہے۔ ایک ٹویٹ میں جناب شاہ نے کہا کہ محض ایک مستحکم، فیصلہ کن اور بدعنوانی سے پاک حکومت ہی ریاست کی ترقی کو یقینی بنا سکتی ہے۔ انہوں نے سبھی ووٹروں سے اپیل کی کہ ان کا ایک ووٹ ریاست کے روشن اور محفوظ مستقبل کا فیصلہ کرے گا۔ وزیر اعظم اور بی جے پی کے سینئر لیڈر نریندر مودی آج اتر پردیش کے کانپور دیہات میں اکبر پور میں ایک عوامی جلسے سے خطاب کریں گے۔ وہ پنجاب کے جلندھر میں بھی ایک عوامی جلسے سے خطاب کریں گے۔ بی جے پی صدر جگت پرکاش نڈا آج اتر پردیش میں اورنگ آباد، لکھیم پور کھیری اور فتح پور میں عوامی جلسے سے خطاب کریں گے۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ خلائی تحقیق کی بھارتی تنظیم اسرو نے قطبی سیارچہ لے جانے والا PSLV-C-52 راکٹ آج صبح سویرے خلا میں بھیجا۔ یہ راکٹ سری ہری کوٹا میں ستیش دھون خلائی مرکز کے پہلے لانچ پیڈ سے چھوڑا گیا۔ PSLV-C-52 مشن نے 3 سیارچوں کو بھی ان کے مدار میں بھیجا ہے۔ اسرو کے چیئرمین CS سومناتھ نے کہا کہ یہ مشن مکمل کامیابی کے ساتھ خلا میں بھیجا گیا۔ PSLV-C-52 نے 1710 کلو گرام والے EOS-04 سیٹلائٹ کو، جو ریڈار کے ذریعے تصویریں بھیجے گا، خلا میں روانہ کیا۔ EOS-04 سبھی موسموں میں بہترین تصویریں بھیجنے کی اہلیت کا حامل ہے اور اس کا استعمال زراعت، جنگلات اور پودکاری، مٹی کی نمی، زیر زمین پانی کی موجودگی اور نقل و حرکت اور سیلاب سے متعلق جانکاری جیسے شعبوں میں کیا جائے گا۔ اس سیٹلائٹ کو سورج کے رخ والے مدار میں قائم کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ INS-2TD ٹیکنالوجی والے سیٹلائٹ اور انسپائر سیٹلائٹ 1 کو بھی ان کی مدار میں بھیجا جائے گا۔ INS-2TD بھارت بھوٹان مشترکہ سیٹلائٹ INS-2B سے پہلے کا سیارچہ ہے۔ INS-2TD حرارت کے ذریعے تصویریں لینے والا کیمرہ اپنے ساتھ لے کر گیا ہے، جس کے ذریعے زمین اور پانی کی اوپری سطح کے درجہ حرارت اور دن اور رات کے وقت حرارت میں تبدیلی کا جائزہ لیا جا سکے گا۔ دلی میں نرسری سے 8ویں کلاس تک کے اسکول آج سے دوبارہ کھول دیے گئے ہیں۔ پچھلے پیر کو آن لائن اور آف لائن دونوں ہی ہائی بریڈ طریقوں سے 9ویں سے 12ویں تک کی کلاسز کو پہلے مرحلے میں کھولا گیا تھا۔ دلی کی آفات کے بندوبست سے متعلق اتھارٹی DDMA نے اسکولوں سے کہا ہے کہ وہ اسکولوں میں مناسب صفائی ستھرائی کی سہولیات اور نگرانی کو یقینی بنائیں۔ ملک میں کووڈ-19 کیسز میں کمی آ جانے کے پیش نظر مختلف ریاستی سرکاروں نے آج سے اسکول دوبارہ کھول دیے ہیں۔ کیرالہ میں اسکول، آنگن واڑیاں اور کنڈر گارٹنز 2 سال کے عرصے کے بعد دوبارہ کھولے گئے ہیں۔ کلاسز میں کووڈ-19 ضابطوں پر سختی سے عمل کیا جائے گا۔ 1 سے 9ویں تک کی باضابطہ جماعتیں صبح سے دوپہر تک اس مہینے کی 19 تاریخ تک مختلف بیچز میں لگائی جائیں گی۔
12ویں تک کے طلبہ کے لیے باضابطہ جماعتیں مکمل طور پر 21 تاریخ سے دوبارہ شروع کی جائیں گی۔ اسکولوں سے کہا گیا ہے کہ وہ اتوار اور سرکاری چھٹیوں کو چھوڑ کر سبھی دن اپنا کام کاج جاری رکھیں۔ ہم نے اسی دوران تمل ناڈو سرکار نے نرسری اور پلے اسکول اس مہینے کی 16 تاریخ سے دوبارہ کھولنے کا فیصلہ کیا ہے۔ حکومت نے تجارتی میلوں کو بھی اجازت دے دی ہے اور شادی بیاہ کی تقریبات میں شرکت کے لیے لوگوں کی تعداد کو 100 سے بڑھا کر 200 کر دیا ہے، جبکہ آخری رسوم میں شرکت کرنے والوں کی تعداد 50 سے بڑھا کر 100 کر دی گئی ہے۔ بہار میں کووڈ-19 سے متعلق سبھی بندشوں کو آج سے ختم کر دیا گیا ہے، کیونکہ ریاست میں کووڈ وبا کی صورتحال میں مجموعی طور پر بہتری آئی ہے۔ ریاست کے داخلی امور کے محکمے نے بتایا کہ سبھی اسکول، کالج اور کوچنگ اداروں میں طلبہ پوری تعداد میں حاضر ہوں گے۔ پورے ملک میں ٹیکے لگانے کی مہم کے تحت اب تک 172 کروڑ 81 لاکھ سے زیادہ ٹیکے لگائے جا چکے ہیں۔ وزارت صحت کے مطابق کل 49 لاکھ 16 ہزار سے زیادہ ٹیکے لگائے گئے۔ پچھلے 24 گھنٹے کے دوران 44 ہزار سے زیادہ نئے کیسز ریکارڈ کیے گئے اور 1,17,000 ہزار سے زیادہ کووڈ مریض شفا یاب ہوئے۔ پچھلے 24 گھنٹے میں صحت یابی کی شرح 97.55% رہی، جبکہ 684 اموات کی اطلاع ملی۔ صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند نے کہا ہے کہ ہماری جدید جمہوریہ کی بنیادی اقدار بھارت کی ثقافتی وراثت پر مبنی ہے۔ حیدرآباد کے مچنتل علاقے سمتا مورتی مرکز کے دورے کے بعد عقیدت مندوں سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہمارا واسودھیو کٹمبکم کا لافانی تصور برابری پر مبنی ہے۔ Baba Saheb Dr. Bhimrao Ambedkar had clearly stated that the fundamental constitutional ideals of our modern republic are based on the cultural heritage of India. Baba Saheb had also mentioned with great respect the egalitarian ideals of Sri Ramanujacharya. Our concept of equality is not derived from Western countries. It has developed on the cultural soil of our India. Equality is the cornerstone of our democracy too. آزادی کے 75 سال پورے ہونے کے موقع پر منائے جانے والے آزادی کے امرت مہوتسو کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے ان اقدار کی تجدید کی ضرورت پر زور دیا جن سے ہماری آزادی کی جد و جہد میں جذبہ حاصل ہوا تھا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کل کینیا کے سابق وزیر اعظم رائلا امولو اوڈنگا سے ملاقات کی، جو بھارت کے نجی دورے پر آئے ہوئے ہیں۔ دونوں رہنماؤں نے کئی دہائیوں سے جاری اپنے اس دوستانہ ذاتی تعلقات کے بارے میں بتایا۔ جناب مودی نے تقریباً 3.5 سال کے بعد جناب اوڈنگا سے مل کر خوشی کا اظہار کیا۔ خبریں ہماری ویب سائٹ news.on.air/urdu پر بھی دستیاب ہیں۔ اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں شبانہ رحمان۔ شکریہ اسلم۔ راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے بیشتر اردو اخبارات نے مختلف خبروں کو شہ سرخیوں میں جگہ دی ہے۔ روزنامہ ملاپ اور انقلاب نے دوسرے مرحلے کے چناؤ سے متعلق خبر کو پہلی بڑی خبر بنایا ہے۔ انقلاب کی سرخی ہے کہ اتر پردیش میں دوسرے مرحلے کی 55 سیٹوں پر پولنگ آج 51 جنرل آبزرورز، 9 پولیس آبزرورز اور 17 اسٹیٹکس آبزرور کے علاوہ مرکزی فورس، پولیس اور پی ایس سی تعینات، جبکہ ملاپ کی سرخی ہے اتراکھنڈ اور گوا میں پولنگ آج، پولنگ کے دن سیاحوں کی نقل و حرکت پر روک نہیں رہے گی۔ روزنامہ پرتاپ نے وزیر داخلہ امت شاہ کے پنجاب کی انتخابی مہم کے دوران دیے گئے اس بیان کو نمایاں کیا ہے کہ پنجاب ہندوستان کا دل، ہم نے پنجاب اور پنجاب کی ثقافت سے جڑی عظیم روایت کو عزت دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ اور آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ اتراکھنڈ اور گوا میں واحد مرحلے کے اسمبلی انتخابات کے لیے ووٹ ڈالنے کا سلسلہ جاری ہے۔ اتر پردیش کے 55 اسمبلی حلقوں میں دوسرے مرحلے کی پولنگ بھی شروع ہوئی۔ انتخابی کمیشن نے کووڈ-19 وبا کے پیش نظر وسیع انتظامات کیے ہیں۔ سبھی اسمبلی حلقوں میں پولنگ کے اوقات میں 1 گھنٹے کی توسیع کی گئی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے جمہوریت کے تہوار کو مستحکم بنانے کے لیے عوام سے ریکارڈ تعداد میں ووٹ ڈالنے کے لیے کہا۔ وزیر اعظم اور بی جے پی کے دیگر رہنما آج اتر پردیش اور پنجاب میں انتخابی ریلیوں سے خطاب کریں گے۔ اسرو نے زمین کے مشاہدے کے سیٹلائٹ EOS-04 کے ساتھ ساتھ دیگر INS-2D اور INS انسپائر سیٹلائٹ 1 بھی کامیابی کے ساتھ خلا میں بھیجے۔ اور کووڈ-19 کیسز میں کمی کے پیش نظر بہت سی ریاستوں نے اسکول آج دوبارہ کھول دیے ہیں۔ اسی کے ساتھ یہ خبرنامہ ختم ہوا۔